यूपी में 5 साल एक बहुत नाम चर्चित रहा, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पीठ भी थपथपाई। वो नाम पूर्व कैबिनेट मंत्री और रामपुर के सांसद आजम खान साहब का, जो लगभग 23 महीने से जेल में हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल में थे, जो 2-3 दिन पहले सीतापुर जेल से छूटकर बाहर आए। हमारे साथ बात करने के लिए अब्दुल्ला आजम एक्सक्लूसिव हैं। उन्होंने अभी तक किसी मीडिया चैनल से बात नहीं की है, वो हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला, आपके ऊपर तमाम मुकदमे, आप और आपके फादर के ऊपर बकरी चोरी, भैंस चोरी, जमीन कब्जे के मुकदमे, किताब चोरी, गहने चोरी, पायल चोरी, अंगूठी चोरी, मुर्गी चोरी, कागज फर्जीवाड़े, इतने सारे मुकदमे आपके ऊपर। मुकदमों की सच्चाई क्या है, ये सिर्फ आप नहीं, शायद जो लोग भी हमसे वाकिफ होंगे या जो जानते होंगे वो भी इस सच्चाई को जानते हैं कि हुआ क्या है। लेकिन एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि एक परिवार को बर्बाद करना है, बदनाम करना है, उसके साथ जितना अन्याय मुमकिन हो उतना अन्याय करना है। और अगर किसी को अन्याय करना है तो उसे कौन रोक सकता है? और भाई सरकार तो सरकार है, क्या कर लेगा कोई, बताइए। भैंस चोरी का मुकदमा जो था, मुर्गी चोरी का था आपके ऊपर, ये भी एक मुकदमा था जिस पर आपकी बेल हुई। भैंस चोर बकरी चोर है ना, भैंस चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, शराब की बोतलें चोरी, मिट्टी चोरी, किताब चोरी, ये सारे मुकदमे दर्ज नहीं हुए, पुलिस ने चार्जशीट लगाई है। आप खुद भी जानते हैं क्या मुकदमों की सच्चाई है, मैं क्या कहूं इस पर। अदालतों ने इंसाफ दिया, जमानत हुई, और आगे भी इसी बात की उम्मीद है कि अदालतें इंसाफ देंगी। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा केस है जिसको लेकर के आपकी एमएलए-शिप भी गई कि आपने फर्जी दस्तावेज लगाए, अपनी उम्र ज्यादा दिखा दी, उस पर क्या कहना है आपका? वो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। ये उम्मीद जता सकता हूं और पूरा भरोसा है इस बात का कि सर्वोच्च न्यायालय मेरे साथ इंसाफ करेगा। लेकिन आपके माध्यम से बहुत भरोसे के साथ आपको ये बात बता रहा हूं कि ना तो मेरी कोई जन्मतिथि गलत थी, ना तो मेरा कोई डॉक्यूमेंट फर्जी है, क्योंकि मामला सब जुडिस है, उस पर बोलने का औचित्य नहीं बनता। लेकिन बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे ये बात कह रहा हूं कि मेरी कोई उम्र गलत नहीं थी और मुझे उसको गलत करने की जरूरत भी नहीं थी। ये बात आप भी जानते हैं कि मुझे उसे न मैंने की और न मुझे कोई जरूरत थी। जो मेरे रिश्ते अखिलेश जी से हैं, उनके परिवार से हैं, इस पार्टी से हैं, अगर टिकट की ही बात होती तो क्या ऐसा नहीं है कि टिकट मुझे 2022 में अगर मैं कहता तो क्या मुझे नहीं मिलता? आज भी आपने देखा होगा पार्टी का प्रोग्राम था, उन्होंने छोटे भाई की हैसियत से बराबर में रखा, तो क्या ये मुमकिन था? और जो मेरे वालिद, जो आदमी 9 बार विधायक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार हो, 2 बार सांसद रहा हो, 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो, नेता विपक्ष रहा हो, और जबकि लोकसभा का 2019 में चुनाव जीता, अगर मुझे सिर्फ विधायक बनने की ख्वाहिश होती तो जब मेरे वालिद ने रामपुर शहर विधानसभा से इस्तीफा दिया था, मैं बाई इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। आप अगर मैंने क्राइम किया है ना, तो आप मुझे उसका मोटो तो बताइए। अगर मैं उम्र की गलत बताता, मैं पढ़ा लिखा हूं, एमटेक हूं, मेरे वालिद एलएलएम के लास्ट सेमेस्टर में इमरजेंसी में बंद हो गए, मेरी वालदा पीएचडी हैं, प्रोफेसर से रिटायर हुई हैं, अभी एमएलए हैं, मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, तो मेरे पास कोई ऐसी वजह नहीं थी कि मैं ये ऐसी कोई हरकत करता। मुझे ना तो कोई जेल जाने का शौक था और ना कोई ऐसी बात है कि मैंने जिंदगी में ये सब चीजें देखी ना हो कि मैं जिसकी वजह से फर्जी, और जबकि मैं ये जानता हूं कि मैं जो करता उस पर सबकी नजर होती। क्या ये बात मुझे नहीं मालूम थी कि जो मैं करूंगा, मैंने तो एडमिट किया कि भाई एक गलती हुई, और वो गलती बहुत पहले हुई, उसको करेक्शन हो गया, उसके सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। और मैं आज भी आपसे इस बात को कह रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कराने के आदेश पर स्टे दिया ना, मामला सब जुडिस है,
اور جب بھی نیالیہ کے سامنے آئے گا یہ میرا بھروسہ ہے کہ مجھے انصاف ملے گا. انصاف. اس دن ہم پھر ملیں گے اور میں آپ سے خدا نے چاہا یہ بات کہتا ہوا ملوں گا کہ دیکھیے میں نے آج کی تاریخ میں آپ سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے انصاف ملے گا تو انصاف ملے گا. عبداللہ 23 مہینے آپ جیل میں رہے. جی. آپ کے فادر اعظم خان صاحب اب بھی جیل میں ہیں. آپ کی مدر 10 مہینے جیل میں رہی. کتنے مشکل تھے وہ دن؟ جیل میں ابھی بھی اعظم خان صاحب ہیں اور آپ کی بیل سپٹمبر میں ہو گئی تھی سارے کیسز میں, تب بھی آپ باہر آنے کے بجائے جیل میں ہی تھے اپنے فادر کا خیال رکھنے کے لیے. دیکھیے آپ کو معلوم ہوگا یو پی کے جو حالات ہیں, لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے, جیلوں کا ماحول بھی معلوم ہوگا, کسٹوڈیل ڈیتھ جو ہی ہیں ان کا ہی معلوم ہوگا. یو پی کی جیلوں کا حال یہ ہے اس وقت کہ جس کو ہتھیار پہنچنا ہے وہ بھی پہنچ رہے ہیں, جو چیز اندر جانی ہے وہ جا رہی ہے. اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی رات ایسی گزری کہ جب ایسا لگا کہ شاید اب کل کا سورج نصیب میں نہیں ہے. کووڈ کے دور میں 9 دن تک ایک کووڈ پازیٹو جو کہ ہائی رسک ایج گروپ میں ہے ڈیلٹا ویریئنٹ میں, اور کئی بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن اور کئی بیماریوں سے گرست ہے, اس کی 9 دن علاج میں دیری کرنا کیوں کی گئی تھی آپ نہیں جانتے؟ پھر میدانتا میں ایڈمٹ رہے, کافی سیریس رہے وہ بات. وہ تو جب بہت بات بگڑ گئی اور عدالت, ان لوگوں کو ایسا لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عدالت سے کر کے ہم اس طریقے سے پھنس جائیں, تو اجازت دی گئی, ورنہ اجازت کہاں مل رہی تھی. اعظم خان صاحب کی جو کنڈیشن ہوئی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ نہ جانے کس کی ایسی دعا لگ گئی جس کی مالک بھی نہیں دعا ٹال سکا. ان کی جان بچنا ایک معجزہ ہے. اگر کیمرہ جیل جا سکتا ہوتا تو میں آپ سے جا کر کہتا کہ وہاں کی سچائی دیکھیے, اور پھر مجھے بتائیے کہ ایک آدمی جو 9 بار ودھایک رہا ہو, دوسری بار کا سانسد ہو, منسٹر, لیڈر آف اپوزیشن, سب کچھ رہا ہو, جسے B کلاس جیل ملنا قانون ہو, وہ ایک C کلاس قیدی سے برے حالاتوں میں ایک تنہائی کی کوٹری میں پڑا ہوا ہے. ایک 75 سال کا انسان, اور جا کر صحت دیکھیے گا. پھر میں آپ مجھ سے جو کہیں گے میں اس کا سوال کا جواب دوں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں حالات اچھے نہیں ہیں جیل میں. آپ آئے, ایک عام قیدی یا ایک عام بندی کو ملنے والی سویدھائیں ہم سے کہیں زیادہ ہوں گی. اسے ملنے والا کھانا ہم سے کہیں بہتر ہوگا. اسے ملنے والی جیل کی آزادی ہم سے کہیں بہتر ہوگی. اس کے پاس اتنی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھے میں ٹہل سکے. اس کے پاس اتنی اجازت ہوتی ہے کہ وہ کھیل سکے. اسے اتنی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملاقات والوں سے ملاقات کر سکے. اس کو اتنی اجازت ہوتی ہے کہ وہ ہفتے میں 2 بار فون کر سکے. ہمیں اتنی بھی اجازت نہیں ہے. کتنا مشکل تھا ایز آپ ان کے بیٹے ہیں, عمر کم ہے آپ کی, آپ اپنے فادر کے ساتھ اس جیل میں رہے ہیں 24 مہینے کا لگ بھگ وقت, کتنا مشکل تھا؟ ایک برا خواب تھا اور وہ خواب آج بھی جاری ہے. میں جیل سے ضرور آ گیا ہوں لیکن دل آج بھی وہی ہے, اور میں بس یہی امید کروں گا کہ عدالت انصاف کرے, اور عدالت انصاف کرے, اور جن لوگوں کی وجہ سے ہم ہیں وہ لوگ دعا کریں کہ یہ جو زیادتی ہوئی ہے یہ ختم ہو. آپ نے آنے کا فیصلہ کیوں لیا باہر؟ کیا بولا اعظم خان صاحب نے کہ آپ باہر آئے؟ پہلے آپ ان کا دھیان رکھ رہے تھے, کیا رہا؟ الیکشن ہے اور رامپور لوگ کہتے ہیں کہ ہٹلر نے بہت ظلم کیے تھے. اگر پچھلے 3 سال کا آپ ایک پورا گورنمنٹ کا وہاں پر وہ دیکھیں تو میرے خیال سے ہٹلر نے کم ظلم کیے ہوں گے جو سرکار نے رامپور والوں کے ساتھ کیے. تو رامپور کے لیے آپ باہر آئے. اگر لوگ اتنا ڈر گئے ہیں اور اتنے نا امید ہو گئے ہیں, جیسے انہیں حالات لگتے ہیں کہ اب کبھی وقت بدلے گا ہی نہیں, نظام بدلے گا ہی نہیں. یہ بتائیے, اسی پہ آگے پوچھ رہا ہوں, آپ یہاں پر آئے, آپ اس بار لڑیں گے چناؤ ودھان سبھا سے؟ ایسا پارٹی کا فیصلہ ہوگا. اکھلیش یادو سے ملاقات ہوئی, آپ کی بات ہوئی؟ میرا ان سے ملاقات کوئی سیاسی ملاقات نہیں تھی. میری ان سے ملاقات یہ تھی کیونکہ میری 2-2.5 سال سے ان سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکی تھی. میں آیا تھا تو میرا فرض تھا کہ میں ان سے ملتا گیا, تو کوئی سیاسی ملاقات نہیں تھی. جہاں سے پارٹی کہے گی, اگر کہے گی تو بالکل لڑوں گا, نہیں کہے گی تو جن کو کہے گی ان کے لیے ووٹ مانگوں گا. آپ پرچار کریں گے سماجوادی پارٹی کے لیے؟ بالکل کروں گا.
آپ کے بارے میں، اعظم خان صاحب کے بارے میں، اویسی صاحب جو کہ اسدالدین اویسی AIMIM کے پرمکھ ہیں، وہ اپنی سبھاؤں میں کہتے رہتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی نے اکھلیش یادو نے بڑی زیادتی کی اعظم خان صاحب کے لیے، ان کو کچھ دیکھیے، کیا میں نہیں. ایک بات بتاؤں. وہ کہتے ہیں کہ وہ کریں گے اعظم خان صاحب کے لیے، AIMIM کو ووٹ دیجیے. اکھلیش یادو مسلمانوں کا ووٹ چاہتے ہیں پر اعظم خان کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں. تمام آروپ لگاتے ہیں وہ. دیکھیے، میں ایک بات کہوں، کہنے کو کوئی کچھ بھی کہے، کس نے کیا مدد کری اور کس نے کیا مدد نہیں کری. مدد دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک مدد وہ ہوتی ہے جو کہی جائے اور کری نہ جائے اور دکھائی جائے. ایک مدد وہ ہوتی ہے جو نہ کہیں کہی جائے نہ کہیں دکھائی جائے لیکن کری جائے. اویسی صاحب کے بارے میں کیا بولیں گے آپ؟ انہوں نے، جیسا کہ آپ نے کہا، وہ مراد آباد آئے تھے، پڑوس کا ضلع ہے. انہوں نے ایک بات کہی بھی تھی کہ وہ میرے والد کے ساتھیوں میں سے تھے. میں ان سے بس یہی کہوں گا کہ اگر وہ آپ کے والد کے ساتھیوں میں سے تھے اور آپ کی نظر میں ان کا اتنا احترام ہے، آپ ان کی اتنی عزت کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ پیغام بھی ہے کہ سب لوگ مل کر ایسی سرکار جس نے کسانوں کے ساتھ، بے روزگاروں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، تمام طبقوں کے ساتھ ناانصافی کری ہے، ایک ایسی سرکار کو ہٹانے میں سماجوادی پارٹی کا ساتھ دیں. اور کوئی بھی ایسا ہم لوگوں سے یا کسی سے بھی، سماج کے کسی بھی انسان سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ایک اچھا کام ہوتے ہوتے رک جائے. اویسی صاحب تو ٹکٹ دے رہے ہیں، سپا کے خلاف لڑا رہے ہیں اپنے کینڈیڈیٹس، مضبوطی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اکھلیش یادو نے کچھ نہیں کیا مسلمانوں کے لیے اور میں مسلمانوں کے لیے کروں گا. دیکھیے، 100 سیٹوں پہ لڑ کر سرکار بن تو نہیں سکتی لیکن بنتے بنتے رک ضرور سکتی ہے. بہار میں رکی. تو آپ کوشش کریں گے کہ اویسی صاحب آ جائیں سماجوادی پارٹی کے ساتھ؟ بھائی، میں نہ میری اتنی حیثیت ہے اور کہ میں بڑے ان کے بارے میں کہوں، لیکن میرے خیال سے اکھلیش یادو جی اس بات کو صاف کر چکے ہیں، اور جب وہ صاف کر چکے ہیں تو میرا پھر اس بات میں بولنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. آپ سماجوادی پارٹی کے لیے پرچار کریں گے، چناؤ بھی لڑیں؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کو ٹکٹ دیا جائے گا، آپ چناؤ لڑیں گے تو اور پرچار بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے ہمیں. بالکل، میں پرچار کروں گا. چناؤ کا پارٹی بتائیے. چناؤ کا پرچار. اچھا، آخری سوال آپ سے. اب آپ جیل سے باہر آئے ہیں، آپ کے فادر ابھی بھی جیل میں ہیں، آپ کی مدر بھی 10 مہینے جیل میں رہ کر کے آئیں. اب آپ جب جیل سے باہر آئے ہیں تو اب اپنے لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ جب جیل سے باہر آئے ہیں تو ایک سینٹیمنٹ ہے کہ آپ 24 مہینے جیل میں رہ کر کے آئے ہیں. آپ کی مدر اور آپ کے بیچ میں تو نہیں پوچھوں گا کیا بات ہوئی، لیکن آگے اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی؟ دیکھیے، سب سے پہلی کوشش ہماری یہ ہے کہ اعظم صاحب کو انصاف ملے اور وہ ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوں اور اسی طریقے سے آپ اور وہ دونوں مخاطب ہوں. پہلی کوشش یہ ہے. دوسری کوشش یہ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جو کسانوں کے ساتھ ہوا، جو بے روزگاروں کے ساتھ ہوا، جو لوگ اپنی بھرتیوں میں آرکشن لینے کے ساتھ ہوا اور وہ جب ان کو آرکشن نہیں ملا اور وہ اپنی بات کہنے پہ آیا اور انہیں لاٹھیاں ملی، ایسے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے. ایک ایسی سرکار آنی چاہیے جو اس نفرت کے ماحول کو ختم کر سکے. کیوں دشمنی اعظم خان صاحب سے آپ کو لگتا ہے کہ اس سرکار کو ہے، یوگی سرکار کو؟ کیا ہو گیا کہ مطلب تمام جو مافیا وغیرہ، دھننجے سنگھ کرکٹ کھیلتے ہیں جن کے مقدمے ہیں، ہم مافیا ہیں؟ ہاں، ہم بھینس چور بکری چور ضرور ہیں، ہم مافیا نہیں ہیں. اور خدا نہ کرے کہ جس دن مافیا بننا ہو اس سے پہلے کا دن زندگی کا آخری دن ہو. نمبر 1. سرکار کو کیا غصہ ہے؟ اگر یہ غصہ ہے کہ صاحب ہم 17 نہیں ہارے، 19 نہیں ہارے، اگر سیاست اس بات کو لے کر ہونا شروع ہو جائے گی کہ اگر کوئی ہمارا اپوننٹ ایسا ہے جسے ہم ہرا نہیں سکتے تو اسے مار دو، اس کو برباد کر دو، اس کے پریوار کو برباد کر دو، تو یہ سیاست نہیں ہے. بہت سے لوگ چناؤ لڑتے ہیں، 10 لوگ ایک کانسٹیٹنسی سے چناؤ لڑے، 1 جیتا 9 ہار گئے، وہ اگلی بار کے لیے تیاری کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ 9 لوگ مل کے ایک آدمی کو مار ڈالیں، یہ 9 لوگ مل کے ایک پریوار کو برباد کرنے پر تل جائیں. سیاست کا یہ مطلب نہیں ہے. ہم نے بچپن سے دیکھی ہے بابا کے ساتھ ناراضگی ہے. کس سے؟ سسٹم سے. سسٹم سے کیوں ناراضگی ہوگی؟ اور سرکار سے ناراضگی کر لوں گا تو کل پھر جیل چلا جاؤں گا. بتائیے، لوگ کیسے جیلوں میں بھیجے جا رہے ہیں یہ آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں معلوم آپ کو؟
ذمہ دار آدمی ہیں آپ, ذمہ دار چینل سے ہیں آپ. بھینس چوری, بکری چوری, شراب کی بوتل چوری, مٹی چوری, کتاب چوری, کہو گے بھی آپ کسی سے تو ہنسے گا. کہو گے بھی اعظم خان صاحب منتری رہتے, بھینس چوری, کیا بات. لیکن ہاں, اس سے چلیے جو دل میں تھا وہ باہر تو آیا. لیکن میرے خیال سے جو جنتا کے ساتھ اور جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, جس طریقے سے بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے آتھرس اور بہت سے انٹلیکچوئل, اور ایون جس سے کہنا چاہیے کہ میڈیا کے کچھ ایسے لوگ جو آج بھی, جن کا قلم اور جن کا زبان آج بھی چلتی ہے, ان کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ نہیں جانتے. آپ کے چینل کے ساتھ کیا ہوا آپ نہیں جانتے ہیں. کیوں کہلوا رہے ہیں مجھ سے بات؟ خیر, دوبارہ بھیجیں گے جیل. خیر. تو عبداللہ اعظم جیل سے باہر ہیں, مقدمے عدالت میں ہیں, لیکن اب وہ جنتا کی عدالت میں موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ پارٹی جہاں سے چناؤ لڑائے گی وہاں سے چناؤ لڑیں گے. اگر نہیں کہے گی تو نہیں لڑیں گے, پرچار کریں گے, مضبوطی کے ساتھ لڑیں گے. اور کہہ رہے ہیں کہ جلد وہ چاہتے ہیں کہ اعظم خان رہا ہوں اور ان کے بیچ ہوں. سہیوگی بلال کے ساتھ لکھنؤ میں سوربھ شکلا, NTV انڈیا.